अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मुराद आज बहुत खुश था, उतना ही खुश जितना कोई भी दूल्हा अपने निकाह पर हो सकता है। दरहकीकत मुराद आम दुल्हों से ज़्यादा इसलिए खुश था क्योंकि उसकी बीवी, उसकी मोहब्बत, उसकी मनपसंद थी। शहर बानो कोई आम लड़की नहीं थी बल्कि गांव की हीर थी। आज मुराद के दोस्त उसकी किस्मत पे रश कर रहे थे। स्कूल आती जाती नाजुक सी शहर बानो मुराद को ऐसी भाई कि उसकी दुनिया ही जैसे उलट पुलट हो गई। फिर मुराद के रिश्ते से भला किसको इनकार था? इकलौता बेटा, ना कोई आगे ना कोई पीछे। एक फैक्ट्री के बाहर आलू के चिप्स की रेहड़ी लगाता था। उस पर शक्ल भी काफ़ी अच्छी थी। उम्र 27 साल थी। शाहबानों से 10 साल बड़ा था। लेकिन क्या हुआ, ये तो मामूली बात थी। और फिर भला शाहबानों की माँ को क्या एतराज़ हो सकता था? 7 सिलें थी जो उसने अपने सीने पे धर रखी थी। इस तरह चलो एक का बोझ तो कम होता। सो उसने मुराद के लिए झट हाँ कर दी। ऐसा वावेला मचाया कि हफ्ते के अंदर अंदर रुखसती करके ब्याह भी दी। मैदे और संदूर जैसी रंगत, बड़ी स्याह आंखों पर शाहबानों का मलकूती हुस्न तो आज परियों को भी मात दे रहा था। जबकि बोस्की की कमीज, गले में अजरक डाले बड़ी बड़ी मुछों को बल देता मुराद दोस्तों के नरगे में फखरिया सीना तान के बैठा था। यार, तेरी तो लॉटरी निकल आई, भाभी है बड़ी खूबसूरत। एक दोस्त ने कंधे पे हाथ मारकर अपने ही अंदाज में भाभी को सराहा तो मूंछों तले मुराद के लब जैसे खिल उठे। लेकिन मुरादे, अब तुझे मोहतात रहना होगा। सोनी कुड़ियां बड़ी अड़ियल होती हैं, कोई जल कुकड़ा बोला था। और बेवफा भी, तीसरा दोस्त बा आवाज़े बुलंद बोला। मैं तो कहता हूँ मुराद, पहले दिन से ही काबू में रखना। अगर ज़रा सर चढ़ गई तो फिर तुम सारी ज़िंदगी सर पकड़ के रहोगे। उसके दोस्त ने मज़ीद समझाया। ओए, पता है तुम्हें, ऐसा भी जन मुरीद नहीं हूँ मैं। मुराद बदमज़ा सा होकर वहाँ से उठा। लेकिन शहरबानों पे नज़र पड़ते ही उसका सारा जोम भग से उड़ गया। भला इस कम उम्र हसीना को वो अपने काबू में कैसे रख पाएगा? नई रवेली दुल्हन की तरह किसी ने उसके नखरे नहीं उठाए थे। अगले ही दिन उसने सारा काम काज और घर संभाल लिया। डरी सहमी सी वो सारा दिन कामों में उलझी रहती थी। मुराद का हुक्म था उसे कभी बेकार बैठी नजर ना आए। घर सारा शीशे की तरह चमकता रहना चाहिए। मुराद को ढूंढे से भी कहीं धूल मिट्टी ना मिलती। वो हर वक्त खुद भी तैयार रहती। कुछ दिनों तक तो मुराद उसके मामूलात का जायज़ा लेता रहा। उसके बाद उसे अंदाज़ा हुआ कि ये बहुत सीधी और मासूम है। ढूंढे से भी उसे शहरबानों में कोई नक्स दिखाई ना दिया और फिर उसे अच्छा खाना भी बनाकर खिला देती थी। मगर फिर मुराद खुद ही जानकर खाने में खराबियां निकालने लगा। नमक तेज है, तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है? जिस पर शहरबानो कहती कि मोहल्ले की लड़कियों से बातें कर रही थी, शायद उसमें थोड़ा तेज हो गया हो। मुराद बिगड़ जाता कि आखिर उन लड़कियों का तुम्हारे पास क्या काम? वैसे ही मिलने आई थी। शहरबानो थूक निगलते हुए बमुश्किल बोली। कान खोल के सुन लो, दोबारा मैं मोहल्ले में से किसी के घर तुम्हें आता जाता ना देखूं। ये अजीब पाबंदी थी। आखिर ये मुराद उससे क्या चाहता था? उसे ऐसे कैसे कैद करके रख सकता था? काम से वापसी पर आता मुराद कुछ ना कुछ खाने को लेकर आता। कभी चाट, कभी समोसे तो कभी निम्को। खुद ही लिफाफे खोलकर मेज पे सजा लेता। टीवी के सामने बैठा खुद ही सब खा जाता। शहरबानों को तो कभी दावत भी ना दी थी। शादी के नए नए दिन थे। शहरबानो हैरान रह जाती। उसके हिस्से में तो बस बचा खुचा ही आता था। अगरचे उसने शादी से पहले भी गुर्बत की जिंदगी ही गुजारी थी, ऐसी तायुशात का तो उनकी जिंदगी में दूर दूर गुजर बसर न था। मगर अब वो एक शादीशुदा औरत थी और अपने शोहर की इस बेहिसी पर उसे बाज़ औक़ात बहुत दुख भी होता था। वो अपने शोहर से पूछना चाहती थी कि वो उससे ऐसा रवैया क्यों अपनाए हुए है।
لیکن جیسے ہمت ساتھ چھوڑ جاتی تھی۔ یہ کیسی زندگی تھی؟ ایک روز شہربانو اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ مجھے ایک طوطا چاہیے جس کو سیٹی بجانا آتا ہو اور باتیں کرتا ہو۔ میں بہت تنہائی اور اداسی محسوس کرتی ہوں، کم از کم وہ بولے گا تو گھر میں رونق تو رہے گی۔ وہ پہلی بار مراد سے فرمائش کر رہی تھی اور وہ بھی ایک پرندے کی۔ اس کا تو دماغ گھوم گیا۔ ہاں بس مجھے چاہیے، وہ ضدی پن سے بولی۔ مراد نے کہاں اسے اتنی اجازت دی تھی یوں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی؟ اس کا تو جیسے میٹر گھوم گیا۔ اتنی خود سری! مراد نے جیسے غصے میں آ کر گھما کے ایک تھپڑ اس کے منہ پہ رسید کیا۔ دوبارہ اس لہجے میں مجھ سے بات کی تو تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ اور اسے گھورتے ہوئے گھر سے باہر نکل گیا۔ اور پھر رات گئے تک شہربانو اکیلی پڑی روتی رہی اور باہر سڑکوں پہ آوارہ گردی کرتے مراد کی نظروں میں بار بار شہربانو کا رویا ہوا چہرہ گھومتا رہا اور اسے ایک ہی سوال پریشان کر رہا تھا، کیا شہربانو مجھ سے بیزار ہو گئی ہے؟ اس کا مجھ سے دل بھر گیا ہے جو اسے کسی اور کی ضرورت محسوس ہونے لگی؟ وہ میرے سوا کسی اور کو سوچنے لگی ہے؟ مگر کیوں؟ اس کیوں کا جواب مراد کے پاس نہیں تھا۔ وہ رات بھر اپنی سوچوں میں الجھا آوارہ گردی کرتا رہا۔ گھر گیا تو خاموشی سے اپنے کمرے میں جا کر دوسری کروٹ لے کے سو گیا۔ شہربانو سے محبت اور تسلی کا ایک بھی لفظ نہ کہا۔ اور یوں شہربانو مراد سے مزید ڈرنے لگی۔ اس کی موجودگی میں ڈری سہمی رہتی۔ وہ بھی خوش تھا کہ اس طرح اس نے اپنا رعب اپنی بیوی پہ جما ہی لیا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ اس کوشش میں وہ اسے خود سے کتنا دور کر چکا تھا۔ اب تو شہربانو اس کے سامنے سے بھی کترانے لگی تھی۔ پھر ایک روز مراد نے عجیب منظر دیکھا۔ وہ جیسے ہی گلی کا موڑ مڑا، اس نے اپنے چوبارے پر شہربانو کو کھڑے دیکھا۔ وہ نہ صرف کھڑی تھی بلکہ ساتھ والے گھر کی منڈیر پہ جھکی اشاروں میں بڑی گرم جوشی سے کوئی بات بھی کر رہی تھی۔ دور سے یہ منظر دیکھتے جیسے اس کا دماغ گھوم گیا۔ تو اب اس نے چوری چھپے دوستیاں کر لی ہیں۔ وہ کچھ دیر وہیں رکا رہا اور پھر اس کے نیچے اترنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اب وہ نیچے اتر کے گھر میں آ چکی ہوگی، تب وہ بھی اپنے گھر آیا۔ کھانا کھاتے ہوئے اس نے یوں ہی شہربانو سے تمام دن کی رودات پوچھ ڈالی، تو وہ گویا رٹو طوطے کی طرح اپنے کاموں کی فہرست گنوانے لگی۔ مراد منتظر تھا کہ وہ بتائے کہ چھت پر وہ کس کام سے گئی تھی، مگر شہربانو نے اس بات کو چھپا لیا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ شہربانو اتنی سیدھی نہیں جتنا وہ اسے سمجھ بیٹھا تھا۔ پھر کچھ روز بعد اس نے سچ میں شہربانو کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور اسے سیڑھیاں اترتے دیکھ چکا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ کے پیچھے کچھ چھپا رہی تھی اور مراد کو اپنے سامنے دیکھ کر تو گویا اس کی رنگت پھک ہو گئی۔ کہاں سے آ رہی ہو اور یہ کیا چھپایا ہوا ہے؟ جب مراد نے گھوم کر دیکھا تو اس کے ہاتھ میں ایک رسالہ تھا۔ مراد نے الٹ پلٹ کر دیکھا اور پھاڑ کے رسالے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کوڑے دان میں پھینک دیا۔ اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ شہربانو کا بھی یہی حال کر دیتا۔ شہربانو مراد کے اس جنونی اور پاگل پن پر جیسے خود بھی پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ تمام رات وہ روتی رہی، کانپتی رہی، لیکن اپنے آپ کو سنبھال نہ پائی۔ ایسا غصہ اس نے بھلا پہلے کہاں دیکھا تھا؟ بھلے غربت تھی، ساتھ ساتھ 8 افراد کے کنبے تھے، مگر اس قسم کا جنون تو اس کے باپ میں بھی نہ تھا جو اس کے شوہر میں تھا۔ مراد کا اپنے غصے پہ ضبط نہ رہا تو گھر سے باہر نکل گیا اور کتنے ہی گھنٹے باہر سڑکوں پہ پھرتا رہا۔ آج کے بعد میری غیر موجودگی میں تم کسی سے ملی تو سچ میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ پھر نہ اس بستر سے اٹھ سکو گی اور نہ یہ آوارہ گردیاں کر سکو گی۔ مجھے عورتوں کے یہ لچھن پسند نہیں، گلی گلی محلے محلے منہ ماریاں کرنے کے۔ وہ محض اسے دھمکا رہا تھا۔ اتنی نازک سی تو تھی، ایک بار اس پہ ہاتھ اٹھانے کا دکھ جو اسے ہوا تھا وہ تو ہوا تھا، لیکن وہ یہ چاہ رہا تھا کہ شہربانو اپنی عادتوں کو بدل لے، اب ایک شادی شدہ عورت کی طرح رہنا سیکھے اور اپنے گھر کے اندر ہی اپنا دل لگائے۔ لیکن اس کا طریقہ شاید ٹھیک نہ تھا۔ شہربانو کی طرف سے وہ یہ دکھ دوبارہ نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ دل ہی دل میں وہ اپنے آپ کو ملامت بھی کر رہا تھا کہ اس نے اپنی بیوی پہ یوں ہاتھ اٹھایا، اور دوبارہ وہ یہ غلطی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مگر شہربانو کی حرکتیں بھی دن بدن ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھیں۔ محلے کی لڑکیاں مراد کی غیر موجودگی میں اس کے گھر آنے لگی۔ وہ اس سے اتنا ڈرتی تھی
لیکن پھر بھی نافرمانی سے باز نہیں آتی تھی، کیونکہ شاید وہ بھی بہت ضدی تھی۔ آج بھی ایک ایسا ہی دن تھا۔ گاؤں میں میلہ لگا ہوا تھا۔ ساری لڑکیوں نے مل کر شہر بانو کے گھر پہ دھاوا بول دیا۔ اپنی ساری سہیلیوں میں وہ اکیلی شادی شدہ تھی، سو اس کے پاس میک اپ کا اچھا سامان تھا، زیورات تھے، رنگ برنگے نئے نئے کپڑے تھے۔ بس یہی کشش ان سب کو اس بھری دوپہر میں اس کے گھر کھینچ لایا کرتی تھی۔ وہ ساری ایک دوسرے کو اسے جاتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ شہر بانو اتنی اداس کیوں ہے؟ ارے اسے یہ فکر ہے کہ کہیں سلطان راہی ایک دم آ نہ جائے۔ وہ نہیں آئے گا آج۔ میرے بھائی بتا رہے تھے کہ انہوں نے مراد کو دوستوں کے ساتھ شہر جاتے دیکھا ہے، تبھی تو ہم آئے ہیں۔ اس کی ایک سہیلی مریم نے اسے تسلی کرائی۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بس میرا دل بھی میلے میں جانے کو چاہ رہا تھا۔ شہر بانو کا چہرہ اتر گیا۔ تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ چلو ہم تمہیں واپسی پہ گھر چھوڑ دیں گے۔ سچ میں شنو، بہت مزہ آئے گا۔ مراد تو رات گئے واپس آئے گا نا، ہم تھوڑی دیر میں گھوم پھر کر واپس آ جائیں گے۔ دیکھو ہم مراد کو خبر بھی نہیں ہونے دیں گی۔ تم بھی آتے ہی کپڑے وغیرہ بدل لینا، اسے مت بتانا کہ تم کہاں گئی تھی۔ اس کی سہیلیوں نے اسے نیا منصوبہ سکھایا اور وہ بھی ان کے ساتھ تیار ہو کے میلے میں چلی گئی۔ لیکن پھر میلے میں گھومتے ہوئے انہیں 4 گھنٹے گزرنے کا بھی احساس نہ ہوا۔ گھر آتے ہوئے تو شہر بانو کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ کئی بار تو دل میں خیال آیا کہ گھر جائے ہی نہ، بلکہ راستے سے ہی بھاگ جائے، لیکن اس کی دوستوں نے اس کی ہمت بندھائی کہ مراد سے ڈرنے کی اتنی ضرورت نہیں، ہم سب تمہارے ساتھ تھیں، تم تھوڑی ہمت کرو اور اچھے طریقے سے اس کا مقابلہ کرنا سیکھو۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ وہ تمہیں طلاق دے کے گھر بھجوا دے گا۔ یوں ڈرے سہمے ہر روز مار کھانے سے تو اچھا ہے نا تم میں کسی چیز کی جو کمی ہو تب تو تم اتنا ڈرو۔ بھائی گاؤں کی سب سے حسین مٹیار ہو تم، تمہیں بس اپنا شوہر سنبھالنا نہیں آ رہا۔ ایک دوست نے تو یہاں تک کہہ دیا ایسے ڈر کر جینے سے تو بہتر ہے تم اسے چھوڑ کے اپنی مرضی کی زندگی گزارو۔ ان سب کا یہ سارا لیکچر سن کر اس میں بھی جیسے نئی جان آ گئی۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو مراد کو صحن میں ٹہلتے ہوئے پایا۔ وہ اسی کا منتظر تھا۔ شہر بانو مضبوط قدموں سے چلتی مراد کے سامنے کھڑی ہو گئی اور وہ ٹھان کر آئی تھی کہ 1 انچ نہیں ڈرے گی۔ کہاں سے آ رہی ہو تم؟ سوال حسب توقع تھا۔ میلے میں گئی تھی، پتہ تو ہے آپ کو گاؤں میں آج میلہ تھا۔ اس نے بھی مراد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بے خوفی سے کہا۔ مراد نے حیرت سے اپنی بیوی کی آنکھوں میں اتری بغاوت کو دیکھا اور کہنے لگا میں تم پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ دل ہی دل میں وہ سوچ رہا تھا اسے چھوڑنا میرے لیے ممکن نہیں۔ اسے لگا تھا آج جیسے وہ ہار گیا، اس کی بیوی ہی اس سے متنفر ہو گئی۔ اپنا سارا غصہ آج اس نے شہر بانو کی آنکھوں میں اتری بغاوت میں ڈھلا دیکھ لیا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ بے بس ہو گیا ہے اور شہر بانو اپنی بہادری پہ خود کو داد دیتی بے حد خوش تھی۔ اور پھر آنے والے دن نئی آزمائش کے دن تھے۔ اگرچہ شہر بانو نے ہمت دکھائی تھی اور مراد بھی اپنے کیے پہ کچھ شرمندہ تھا، لیکن کچھ دنوں سے شہر بانو دیکھ رہی تھی کہ مراد بہت خاموش رہنے لگا تھا، نہ ہی غیر ضروری کام کہتا، نہ ہی اس پر بے جا روک ٹوک کرتا۔ اور پھر یہ سارا معمہ اس روز حل ہو گیا جب شہر بانو نے مراد کو اپنے ایک دوست سے بات کرتے سنا۔ وہ آج کل اپنے کام کے حوالے سے پریشان تھا۔ اس کے آلو کے چپس اس طرح نہیں بک رہے تھے جیسے پہلے بکا کرتے تھے۔ روز ریڑھی لگاتا اور شام کو خالی ہاتھ گھر لوٹتا۔ اور یہ سب جاننے کے بعد شہر بانو کا دل جیسے کٹنے لگا تھا۔ سو اس رات مراد کی چارپائی کی پائنتی پر بیٹھ کے اس کے پیر دباتے ہوئے شہر بانو کو اس پہ بے پناہ ترس آیا اور پریشان اور اداس اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ فیکٹری کی جگہ لڑکوں کے کالج کے باہر ریڑھی لگا لیا کریں، وہاں بکری زیادہ ہوگی۔ لڑکوں کو یوں بھی بھوک لگ جاتی ہے کالج ختم ہوتے ہوتے، کیا پتا فیکٹری سے زیادہ آپ کا کام وہاں چل جائے۔ بلکہ میں تو کہوں گی خالی چپس ہی کیوں، ساتھ پکوڑے، سموسے، کچھ چکن کے رول، کوئی جلیبی وغیرہ بھی رکھ لیں۔ اس کی بات پر مراد نے یک لخت اپنے پیر سمیٹ لیے اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آخر یہ خیال اتنے دنوں میں اسے کیوں نہ آیا؟ اور جن دوستوں کو وہ اپنے مسائل سنا رہا تھا انہوں نے بھی کوئی ایسا عقل مندانہ مشورہ نہ دیا۔ شہر بانو جسے وہ کم عقل اور بے وقوف سمجھتا تھا، اس نے کتنا کارآمد مشورہ دیا تھا۔
اصل میں اس کے حریفوں نے ہی فیکٹری میں اس کے کیچپ اور آلوؤں کے متعلق کوئی افواہ اڑا دی تھی۔ کسی ایک آدھ کا پیٹ خراب ہو گیا تھا، ہو بھی سکتا ہے اس دن اس کے آلوؤں میں کوئی مسئلہ ہو، لیکن اس کا مطلب یہ تو ہرگز نہیں تھا کہ وہ جو اتنے سالوں سے یہ کاروبار کر رہا تھا تو 2 نمبری پہ کر رہا تھا۔ لیکن بس افواہ تو ایسی ہی ہوتی ہے، نہ سر نہ پیر، پھر بھی لوگوں کے جی کو لگتی ہے۔ اب کوئی بھی اس کی ریڑھی سے چپس نہیں خرید رہا تھا۔ پھر شہربانو کے مشورے سے جیسے اس کی قسمت نے اس کا ساتھ دیا اور اس کا کام چل نکلا۔ شہربانو بھی اس کی مدد کرتی تھی، ضروری سامان گھر میں ہی تیار کر دیتی، اور شہربانو کی باتوں کو اب وہ اہمیت بھی دینے لگا تھا، اس کے لیے مختلف چیزیں خرید کر لانے لگا۔ اسے دیکھا تھا شہربانو اب بہت خوش رہتی تھی، اس سے ہنستی بولتی تھی، باتیں کرتی تھی، اپنے دکھ سکھ ہر چیز بتاتی تھی، ہر کام بھی بخوشی کرتی تھی، اس کی بہت پرواہ کرنے لگی تھی، اس کا خیال رکھتی، ہر لمحہ اس کے لیے فکر مند رہتی۔ یہ شہربانو کچھ عرصہ قبل والی شہربانو سے بالکل مختلف تھی۔ یہ اعتماد اس کا اپنا اعتماد نہیں تھا، بلکہ سچ کہا جائے تو یہ مراد کا دیا اس کی محبت کا اعتماد تھا، جس نے شہربانو کو بدل کے رکھ دیا۔ اس کی دن بدن رنگت بھی کھلتی جا رہی تھی، اور ہیرے جیسی چمکتی آنکھوں کو دیکھ کر مراد اکثر سوال کرتا، تم اتنا کیسے بدل گئی ہو؟ پہلے سے بھی زیادہ حسین لگنے لگی ہو۔ لیکن اب تمہیں نہ اپنی سہیلیوں کی فکر ہے، نہ تم محلے میں ادھر ادھر کسی کے گھر جاتی ہو، بلکہ تمہارا تو باہر جانے کو بھی دل نہیں کرتا، میری حکم عدولی بھی نہیں کرتی۔ جس پر شہربانو مسکرا دیتی اور کہتی کہ اب آپ بھی تو پہلے والے نہیں نہ رہے، وہ ہر لمحہ جنون میں غصے میں پاگل ہوتے ہوئے انسان، اب آپ میرے شوہر اور میرے دوست بن گئے ہیں۔ یہ تو آپ کو بتانا چاہیے کہ آپ میں یہ تبدیلی کیسے آئی کہ آپ نے مجھے اپنی زندگی میں اپنی بیوی کا دوست کا درجہ دیا۔ شہربانو کے سوال پہ مراد کا چہرہ ایک دم لال ہو گیا۔ شہربانو ڈر سی گئی۔ جس روز تم میلے سے واپس آئی تھی نا، اس دن میں ہار مان گیا تھا، مجھے لگا اب میں دوبارہ کبھی بھی تم پر اعتبار نہیں کر سکوں گا۔ تم نے اس روز میری حکم عدولی کی تھی اور مجھ سے پوچھا تک نہیں تھا، میں اندر ہی اندر ٹوٹ گیا تھا، ہار گیا تھا، اور شاید مجھ پر یہ کڑا وقت نہ آتا تو میں تمہیں چھوڑ بھی دیتا۔ جب بھی تمہیں چھوڑنے کا سوچتا تھا تو جیسے میری سانسیں بند ہونے لگتی تھی۔ یہ کہہ کے وہ چپ ہو گیا تھا۔ ایک بات کہوں، آپ نے کبھی پہلے مجھے اپنی محبت کا اعتبار نہیں دیا تھا، تو بھلا میں اس کی حفاظت کیسے کرتی؟ بلا وجہ کی روک ٹوک، پابندیاں اچھے بھلے انسان کو بھی بغاوت پہ اکساتی ہیں، پھر وہ اپنے لیے چور راستوں کا انتخاب کرتا ہے۔ عورت کو زیر کرنے کے لیے محبت سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں مراد۔ تمہارا غصہ، روک ٹوک، سختی، پابندیاں مجھے نہیں روک سکتی تھی۔ میں بھی اس روز فیصلہ کر کے آئی تھی کہ زیادہ سے زیادہ کیا تم مجھے چھوڑ دو گے نا، پر میں روز مار نہیں کھاؤں گی، اتنی بیجا کی پابندیاں نہیں سہوں گی۔ لیکن تمہیں پتہ ہے مراد، جس لمحے میں نے یہ فیصلہ کر لیا نا، میں خود ہی کمزور پڑ گئی۔ تمہاری محبت نے جیسے مجھے باندھ دیا، اور میں محبت سے بغاوت بھلا کیسے کر سکتی تھی؟ اور پھر آنے والے دنوں میں تو تم جیسے اچانک ہی زہر سے شہد بن گئے۔ تمہارا رویہ، لہجہ، سب میں مجھ پہ اعتبار آ گیا۔ ایک عورت کے لیے محبت اور اعتبار ہی سب سے قیمتی ہوتے ہیں۔ میں تو تم سے محبت کرتی تھی، پر تم مجھ پہ اعتبار نہیں کرتے تھے۔ جب تم نے مجھ پہ اعتبار کیا تو دیکھو سب کچھ بدل گیا۔ اچھا، تو تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ مراد نے اس کی آخری بات اچک کر شوخی سے کہا۔ ارے نہیں تو ایسا کچھ نہیں، وہ برملا کہتی مڑ گئی، لیکن مراد پر جو بھید کھل چکا تھا وہ اب اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھا۔ بادلوں نے چاند سے پہرا ہٹایا تو ستارے بھی انہیں دیکھ کے کھلکھلانے لگے تھے۔ سچ ہے، شادی شدہ ازدواجی زندگی میں محبت سے بڑی راحت اور کوئی نہیں، اور محبت کو اگر اعتبار کا ساتھ مل جائے تو میاں بیوی کی زندگی مثالی بن جایا کرتی ہے، بھلے وہ کوٹھی میں ہو یا ایک جھگی میں۔ مراد اور شہربانو کی کہانی ایسی ہی ایک انوکھی محبت کی کہانی ہے، جو ایک عام سے گاؤں کے عام سے محلے میں پروان چڑھی، لیکن آج کے ہر گھر کی کہانی دراصل ایسی ہی ہے، محبت اور اعتبار کی کمی کی۔ اور کہانی کے اختتام پر ہم اللہ کے حضور دعا گو ہیں کہ وہ
تمام شادی شدہ حضرات کی ازدواجی زندگیوں کو محبت، امن اور سکون کا گہوارہ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔